बरेली के ताजदार कहते हैं, ए रज़ा तुम्हारे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, पूरे आलम में तुम्हारे फतवों की धूम है, मगर ए रज़ा अकल की बात तो ये थी, दिमाग की बात तो ये थी कि एक बात तो बताओ, कभी किसी मदीने के कुत्ते के पैर भी चूमे कि न चूमे? मदीने की बात नहीं हो रही, सगाने तैयबा की बात करते हैं। कहते हैं रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे। सीखो आला हज़रत से, आका से मोहब्बत कैसे करनी है, शहर मदीना से मोहब्बत कैसे करनी है। अरे मदीने के सगान से, मदीने के सग से अंदाज़ क्या होता है। वक्त का इमाम कहता है रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। सुनो ये अंदाज़ है आला हज़रत का, नबी पाक की बारगाह में वारफ्तगी का। सैयदी आला हज़रत की शायरी में कुरान और हदीस का रंग कैसा नज़र आता है, और किस कदर यूँ समझिए कि नज़र है कुरान और हदीस पर, और फिर उसको कैसे खूबसूरत अशार में मेरे आका आला हज़रत इस्तेमाल फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम फरमाता है व अम्मस्साइल फला तनहर, और मंगता को न झिड़को। अब सुनो आला हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रब ने फरमाया उसमें अपनी बात कैसे पेश करते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह कि आपको तो रब ने फरमाया ना कि साइलों को ना झड़को, तो आप कहते हैं हुजूर मैं भी तो मोमिन हूँ, मैं भी तो आपके दर का सवाली हूँ, मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम हो, साइल हूँ, साइलों को खुशी ला नहर की है। हुजूर मैं भी तो मंगता हूँ, और आपको हमें तो ये खुशखबरी कुरान से मिल गई है कि आपके दर पर जो आएगा आप उसे लौटाएंगे नहीं। सुनो अल्लाह कुरान में फरमाता है, बड़ी खूबसूरत आयत है, आशिकान रसूल तो इस आयत को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मदीने बुलाया गया है, इसमें मुजरिमों को रास्ता दिखाया गया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमाएं, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। अब ज़रा सुनिएगा कि अब इस आयत में हमें कहा गया है कि नबी पाक की बारगाह में जाना है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जाऊ का। अब इस लफ्ज़ को किस तरह इशारे में इस्तेमाल फरमाकर क्या खूबसूरत बात की, और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, हम आए नहीं हैं हुजूर, हमें बुलाया गया है, हमें तो कुरान ने हुक्म दिया है, हम मुजरिम हैं, हम गुनाहगार हैं और हुजूर कुरान के हुक्म पर आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तो सुभान अल्लाह, बड़ी मशहूर हदीस हम सब ने सुनी होगी, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहुल मुअती। आका फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब मैं आपसे कहता हूँ सुनो मेरे रज़ा की हदीस पर नज़र। आप कहते हैं रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, आला हज़रत की शायरी पढ़ें, आपके इल्म में इजाफा होगा, इल्म हदीस में पुख्तगी आएगी, इल्मुल कुरान में इंशाअल्लाह उसका नूर आपको नसीब होगा। और सुभान अल्लाह, मेरे आला हज़रत की शायरी जो ख़ास तौर पे हदाई के बख्शिश है वो तो इश्क रसूल का मंबा है। एक एक शेर जो है अगर बंदा उसमें गौता लगाए तो याद रसूल में तड़पा देने वाला कलाम है। मैं किस किस शेर की और किस किस कलाम की बात करूं, आला हज़रत के कुछ तख़य्युल की बात करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो हैं, देखिए जो फ़ना फिर रसूल के मर्तबे पर होता है ना, काश उस कैफियत का मुझे और आपको ज़र्रा नसीब हो जाए। हम किसी बाग में जाते हैं, किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, लोग कहते हैं ज़रा फ्रेश होने के लिए ग्रीनरी वाली जगह पे चले जाओ, पुरफ़ज़ा मकाम पे जाओ तो तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। मगर मेरे रज़ा का इश्क रसूल देखें, उन्हें हर खूबसूरती में नबी पाक की याद नज़र आती है, नबी पाक की याद सताती है। हो सकता है बरेली के ताजदार ने भी गुलशन देखा होगा, किसी बाग में गए होंगे और कलम उठाकर लिखते हैं उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर, गुलाब देखा तो भी महबूब की याद आती है। कभी कभी ठंडी हवा चलती है, हमें लगता है बड़ी फ्रेश एयर है, आज मौसम बड़ा अच्छा है, मगर सुनो जो इश्क रसूल के उस लेवल पर हो ना, जो फना फिर रसूल के मर्तबे पर हो, उससे ठंडी हवा में भी मदीने की हवा याद आती है। वो क्या कहते हैं, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज,
یہ جو ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشبودار ہوا چل رہی ہے لگتا ہے ہوا مدینے سے آئی ہے. کیا مدینے سے ہوا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. آج اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا بھینی بھینی چل رہی ہے نا, لگتا ہے آقا کے گنبد کو چوم کر آئی ہے. سنو, یہ وہ عشق رسول ہے جس کی جھلک اللہ کرے ہمارے کردار میں جھلکے. ہم بھی چاند دیکھتے ہیں, ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں, ہم بھی اس کی بعض اوقات خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں, مگر سنو جب بریلی کے تاجدار چاند کو دیکھتے ہیں, جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں, اور چاند کی کئی کیفیات ہیں, ٹھیک ہے نا. چاند جو ہے ایک تو ہے پہلی رات کا چاند جس کو کہتے ہیں ہلال, کریسنٹ, بڑا خوبصورت لگتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلی رات کا چاند, مگر میرے رضا نے بھی کبھی پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا. اور سنو اعلیٰ حضرت کا تخیل, آپ کہتے ہیں یہ چاند جو پہلی رات کا ہے یہ تو کشکول جیسا لگ رہا ہے, یہ تو پیالہ لگ رہا ہے. اور اب آپ چاند سے کہتے ہیں چاند تیرا مہینہ شروع ہو گیا ہے, پورا مہینہ تجھے چلانا ہے نا, ایسا کر جلدی آ اور آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا. سنو کیا لکھتے ہیں, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. کہتے ہیں یہ چاند سورج بے شک نورانی ہوں گے, مگر یہ صدقہ کس کا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا, یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا, دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا. اعلیٰ حضرت تو چاند سے بات کرتے ہیں, کبھی سورج سے ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں سورج ٹھیک ہے تو بڑا چمکدار ہے, مگر آقا کی بارگاہ کے سامنے یہ دعویٰ اچھا نہیں. دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا, مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا. نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے وہ ہمیں امام عشق و محبت سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کی شان بیان کرنے کے لیے کبھی تو بریلی کے تاجدار قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, حضور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کو نبی پاک سے جو محبت کا یوں سمجھیے اعزاز حاصل ہوا, انعام حاصل ہوا, اللہ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, مگر آج بھی مدینے جانے والے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب مدینے جانا ہے نا تو انداز کیسا ہونا چاہیے. ابھی مدینہ آیا نہیں ہے, مگر اعلیٰ حضرت مدینے کے رستے کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. سنو مدینے کا رستہ ہے, پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. جب زائر مدینے پہنچتا ہے پھر بریلی کے تاجدار جھنجھوڑتے ہیں کہ معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. آقا کے دربار میں پہنچ گئے. اب بتا رہے ہیں اپنے گناہ یاد کرو, شرمندگی کا اظہار کرو اور عرض کرو اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری خود در گزر کی ہے. آقا آئے نہیں بلائے گئے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دنیا میں جب کوئی بھیک مانگتا ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی جناب خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. بھکاری کب خوش ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے. سنو میرے رضا بتاتے ہیں ایک بھیک ایسے ہے جس کا مزہ بھی بہت ہے. ارے بھیک کا مزہ کہاں سے آیا؟ بھکاری کو لطف کیسے آنے لگ گیا؟ آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے بھیک کب سے مزے کی ہو گئی؟ ارے سنو یہ بھیک اس لیے مزے کی ہے, بھکاری کہاں کا ہوں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے تاجداروں کو تاجداری یہاں سے ملتی ہے, بادشاہوں کو بادشاہی یہاں سے ملتی ہے, تو اس در کا میں بھی بھکاری بنا تو مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ اور سنو ادھر بہت زیادہ مانگنا نہیں پڑتا, گر گڑانا یا التجا کا بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. کتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے, کتنی جلدی سنی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اچھا یہ مت سوچنا کتنا مانگنا ہے, کیونکہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ ارے اس کے در پہ آئے ہو جہاں اگر مگر نہیں ہے, اتنا ہے کہ تمہاری جھولی میں جگہ نہیں ہے. جبھی تو کہتے ہیں مانگیں گے
مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ارے مانگی جاؤ، ادھر تو بہت کچھ دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کون سا انداز ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار سے سیکھنے کو نہیں ملتا؟ اچھا ایک اور بات سمجھنی ہے، اشعار تو اتنے ہیں کہ آج میں میرا خیال ہے کئی اور گھنٹوں تک بیان کرتا رہوں، ختم نہیں ہوں گے، اور باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی پاک کا ذکر تو بڑوں بڑوں نے کیا اور سبھی عاجز نظر آئے۔ بریلی کے تاجدار نے بھی ایک بار کوشش کی، ایک کلام میں تو یہی ڈھونڈتے رہے کہ آقا کو کہنا کیا ہے، تصور جانا میں گم ہے، قلم اٹھایا، وہ شخصیت جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ شخصیت جس کے علم کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء قائل ہیں، مگر وہ یہ لفظ نہ ڈھونڈ سکا کہ نبی پاک کی شان میں لکھنا کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اگر اس کلام میں غور کریں نا، اعلیٰ حضرت یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہنا کیا ہے، عرض کیسے کرنی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو کلام تو بہت سارے ہیں، مگر ایک اور بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ عشق جو ہے نا وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہاں عشق ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں محبت بھی کسی سے کرتا ہوں اس کی بات بھی نہ مانوں۔ عشق اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ اور ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو یہ بھی تو چیک کرو کہ جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس کی اطاعت بھی ہے کہ نہیں، اس کی فالوورشپ ہے کہ نہیں۔ عشق کسی سے دعویٰ ہے اور ماننی کسی اور کی ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اطاعت رسول کا وہ جذبہ ملتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، مگر یقین کیسا میرے آقا کی زبان سے جو نکلا اس لفظ پر یقین کیسا ہے۔ آپ ایک بار حج کو جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں، اور اب جو پانی کا جہاز ہے اس طوفان میں گر گیا، اور طوفان بھی کیسا کہ جو طوفان میں جہاز میں لوگ تھے نا انہوں نے کفن پہن لیے، گھبرا گئے، بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں، والدہ صاحبہ بھی تھی وہ بھی ٹینشن میں آ گئی۔ آپ کہتے ہیں ماں جی کچھ نہیں ہونا، جہاز کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا۔ اب ماں جانتی تھی اتنے بڑے عالم دین ہیں، قسم کھا لی انہوں نے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ٹل گیا، نارمل ہو گیا۔ ماں جی نے پوچھا قسم کیسے کھائی تھی، اتنا یقین کیسے؟ کہ میرے آقا نے ایک دعا سکھائی ہے، احادیث میں یہ دعا ملتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو کوئی پانی کے جہاز میں داخل ہوتے ہوئے، پانی کے جہاز میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، میرے آقا کہتے ہیں اس کی کشتی نے نہیں ڈوبنا۔ میرے آقا کی دعا پڑھ لی تھی، ماں جی کشتی نے کیسے ڈوبنا تھا؟ سنو بریلی کے تاجدار نے، ہو سکتا ہے اسی طوفان میں وہ شعر لکھا ہو کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، جا بھی تو مدینے رہے تھے نا، حضور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے بریلی کے تاجدار کا۔ کاش میں اور آپ یہ سیکھ جائیں کہ جب حدیث پاک نظر سے گزر جائے، جب نبی پاک کا قول سامنے آ جائے تو اب یقین ہو جائے کہ آقا نے فرمایا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا۔